भारत के खिलाफ पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक ब्लिट्जक्रीग जारी है। चाइना और तुर्की के बाद पाकिस्तान का डेलीगेशन पहुंचा ईरान, जहां पर जबरदस्त इस्तकबाल हुआ और सबसे बड़ी डेवलपमेंट्स ईरान में हुई हैं। जी हां, शहबाज शरीफ की ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ मुलाकात के दौरान कुछ बड़ी खबरें सामने आई हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर ने इस हवाले से खुद स्टेटमेंट्स जारी की हैं। उनमें भारत के लिए क्या पैगाम है और पाकिस्तान के लिए क्या पैगाम है, हम गौर से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। शहबाज शरीफ ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से क्या बयान दिया है, भारत में क्या खलबली मची हुई है, पाकिस्तान और ईरान की इस एंगेजमेंट के पीछे क्या थॉट प्रोसेस है, आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। कल की वीडियो में हमने पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक मिशन पर नज़र डाली थी कि वो तुर्की में क्या कर रहे हैं, और ईरान को भी डिस्कस किया था क्योंकि उस वक्त पाकिस्तानी डेलीगेशन ईरान पहुंच चुका था। तो आज की इस वीडियो में हम ईरान के हवाले से जो डेवलपमेंट सामने आई हैं उनको गौर से देखेंगे। हमने देखा था पाकिस्तानी डेलीगेशन का बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ ईरान के सदारती महल में ईरानी प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियन ने शहबाज शरीफ को होस्ट किया। उसके बाद की लीडर्स से मुलाकात की और जो सबसे अहम मीटिंग थी शहबाज शरीफ की, वो थी ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के साथ। ईरान के सुप्रीम लीडर का एक ट्विटर अकाउंट है और वो जितनी भी ग्लोबल इंगेजमेंट्स करते हैं वो उस हवाले से अपनी की स्टेटमेंट्स जारी करते हैं और उसमें बड़े बड़े पैगामात होते हैं। शहबाज शरीफ ने जो स्टेटमेंट जारी की उसमें उन्होंने कहा था कि इस मीटिंग के दौरान हमने मुस्लिम उम्मा को दरपेश जो चैलेंजेस हैं उन पर नज़र डाली है और पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उनको गौर से डिस्कस किया है। उन्होंने कहा कि साउथ एशिया में अभी रीसेंट क्राइसिस के दौरान हम ईरान के मीडिएशन के रोल को अप्रिशिएट करते हैं और ईरान ने इस क्राइसिस को एस्केलेट होने से बचाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया है। पाकिस्तान वैल्यूज ईरान्स रोल इन मुस्लिम उम्मा एंड लुक्स फॉरवर्ड टू एडवांसिंग म्यूचुअल गोल्स ऑफ पीस, डेवलपमेंट एंड हार्मनी। अब हम ज़रा नज़र डालते हैं ईरान के सुप्रीम लीडर की ट्वीट्स की जानिब कि उन्होंने इस मीटिंग के हवाले से क्या कहा है, उनकी क्या ऑब्जर्वेशन है और क्या हिडन मैसेजेस दिए हैं। उन्होंने बताया कि मैंने पाकिस्तानी डेलीगेशन से मुलाकात की है शहबाज शरीफ की सरबराही में, और ये तस्वीर को अगर हम देखें तो पाकिस्तान के दीगर टॉप ऑफिशियल्स भी इसमें मौजूद थे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी इस मीटिंग में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि इफेक्टिव जॉइंट एफर्ट्स बाय ईरान एंड पाकिस्तान आर नेसेसरी टू स्टॉप द ज़ायनिस्ट रिजीम्स क्राइम्स इन गाज़ा। यानी उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस चल रहा है उसमें पाकिस्तान और ईरान की जॉइंट एफर्ट्स बहुत ज़रूरी हैं इस मसले को हल करने के लिए। और उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्राइसिस सिचुएशन टल चुकी है और इन दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात हल होने चाहिए। उन्होंने मेंशन किया कि फ़लस्तीन इशू के हवाले से पाकिस्तान का किरदार काबिल तारीफ़ है। उन्होंने नॉर्मलाइजेशन एफर्ट्स पर नज़र डालते हुए तनकीद की कि बड़ी कोशिशें होती रहती हैं, मुस्लिम उम्मा को भड़काया जाता है, उनको कन्विंस करने की कोशिश की जाती है कि आप इज़राइल को तस्लीम कर लें, लेकिन पाकिस्तान इन कोशिशों के ज़ेर असर इन्फ्लुएंस कभी नहीं हुआ। फिर उन्होंने एक ट्वीट की है जिसमें मेरा अंदाज़ा ये है कि उनका इशारा नेतन्याहू के साथ साथ मोदी की तरफ भी था। वॉर मॉन्गर्स इन द वर्ल्ड At a time when the warmongers in the world have numerous motives for creating conflicts and wars, the only way to ensure the security of the Islamic Ummah is the unity of Muslim nations. यानी warmongers जब दुनिया में जंगें करवाने के लिए तैयार बैठे हैं, मुस्लिम उम्मा की यूनिटी बहुत ज़रूरी है। इस मौके पर सारी दुनिया इस वक्त दुनिया के दो सबसे बड़े warmongers को जानती है, एक नेतन्याहू और एक मोदी। फिर उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनियन इशू इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू इन द इस्लामिक वर्ल्ड, जिसके लिए हमें इकट्ठा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि गज़ा की सिचुएशन इस हद तक ख़राब हो चुकी है कि इवन वेस्टर्न सिटीज़ में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लोग अपनी हुकूमतों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं कि इज़राइल की बर्बरियत को रोका जाए, लेकिन उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि इन सर्कमस्टेंसेस में भी कुछ मुस्लिम हुकूमतें हैं जो ज़ायनिस्ट रजीम के साथ खड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात बरादराना हैं और ईरान इराक जंग में पाकिस्तान की ईरान को सपोर्ट इसका मुंह बोलता सबूत है। यानी उन्होंने 30 साल पुराने एक इवेंट का जिक्र किया जब सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला कर दिया था। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और ईरान डिफरेंट शोबों में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और कोऑपरेशन की बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं।
ہم امید کرتے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مزید وسیع ہوں، جس میں اکنامک، پولیٹیکل اور کلچرل سفیئرز ہیں۔ یعنی ایران کی سائٹ سے خواہش ظاہر کی کہ وہ پاکستان کے ساتھ ٹریڈ بڑھانا چاہتے ہیں، پولیٹیکل تعلقات میں اضافہ چاہتے ہیں اور پیپل ٹو پیپل کنیکشن میں۔ اور اس کے ساتھ ہی جو ایک بہت بڑی چیز سامنے آئی ہے، شہباز شریف نے وہاں پر ایک دھماکہ کر دیا، نیوکلیئر دھماکہ۔ انہوں نے پوری دنیا کے سامنے ایران کے پیسفل نیوکلیئر پروگرام کو سپورٹ کر دیا ہے، اس موقع پر جب اسرائیل ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر سٹرائکس کرنے جا رہا ہے۔ ایٹ لیسٹ وہ سوچ رہے ہیں، اور اس حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے اختلافات بھی کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس پورے معاملے کو ڈپلومیٹکلی حل کرنا چاہتے ہیں مذاکرات کے ذریعے، جبکہ اسرائیل چاہتا ہے کہ ہم ایران پر سٹرائکس کریں اور ان کے نیوکلیئر پروگرام کو ڈسمینٹل کر دیں۔ اور ہم نے کئی ویڈیوز میں ڈسکس کیا ہے کہ کیا پاسبلٹیز ہیں، کیوں ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو ٹارگٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ایک دو نیوکلیئر فیسلٹیز کو وہ نشانہ بنا سکتے ہیں، کچھ سائنٹسٹ کو وہ نشانہ بنا سکتے ہیں جیسے پاسٹ میں انہوں نے کیا ہے، لیکن کمپلیٹ نیوکلیئر پروگرام کو وہ ڈسمینٹل نہیں کر سکتے۔ ایران کی ڈیپتھ بہت زیادہ ہے، ایران کا ایک بہت بڑا حصہ ماؤنٹینیس ریجنز پر مشتمل ہے، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ان میں گہری چٹانیں ہیں اور انڈر گراؤنڈ نیوکلیئر فیسلٹیز ہیں جن کا بہت سے ویسٹرن ایکسپرٹس کو پتہ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو ٹارگٹ کرنا اسرائیل کے لیے اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر وہ حملہ کرے گا بھی تو اس سے معاملات ایسکیلیٹ ہوں گے اور ریجن میں جنگ کی ہوا مزید پھیلے گی۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ شہباز شریف نے اس موقع پر ایران کو سپورٹ کیا ہے ان کی پیسفل نیوکلیئر ایکٹیویٹیز کے حوالے سے۔ We fully support Iran's right to have for civilian use peaceful nuclear program. We have had wonderful discussion today, and this shall continue in times to come. And I want to assure you that I'll work very closely with you. Thank you. یہ مینشن انہوں نے کیا ہے، یعنی پاکستان کی پوزیشن دنیا کو بتائی ہے کہ پاکستان کی کیا پوزیشن ہے۔ یعنی پاکستان نے یہ نہیں کہا کہ ہم ایران کے نیوکلیئر ویپنز کو سپورٹ کریں گے، پاکستان نے کہا ہے ہم ایران کی پیسفل نیوکلیئر ایکٹیویٹیز کو سپورٹ کریں گے، اور یہ بہت ہی معنی خیز سٹیٹمنٹ ہے۔ اگر آپ شہباز شریف کو یہ بیان دیتے ہوئے سنیں تو آپ غور کریں گے کہ کتنی احتیاط سے انہوں نے یہ بیان دیا ہے۔ یہ سٹیٹمنٹ آبویسلی پاکستان کے ٹاپ آفیشلز نے مشاورت سے لکھوائی ہوگی اور اس کو بھی وہ بڑا کیئرفلی پڑھ رہے تھے۔ اس سے پتہ لگتا ہے پاکستان کی پوزیشن۔ پاکستان کے ویسٹ کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں، امریکہ اسرائیل کا دوست ہے، اسرائیل سے ہمارے کوئی ہیں نہیں تعلقات، ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، وہ ہمارا ہمسایہ ہے۔ تو اس ساری ایکویشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اس ڈائنامکس کو ذہن میں رکھتے ہوئے پاکستان نے کہا ہے کہ ہم ایران کے پیسفل نیوکلیئر پروگرام کو سپورٹ کرتے ہیں۔ لیکن اس کو مینشن ہی کرنا اس سٹیج پر یہ کافی بڑی بات ہے۔ پاکستان اس کو مینشن نہ بھی کرتا، لیکن پاکستان نے اس کو مینشن کیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پاک انڈیا کانفلکٹ میں ایران کی بھرپور سپورٹ رہی ہے پاکستان کو۔ اور یہ ہم نے ایک دو ویڈیوز میں ڈسکس کیا تھا کہ ایران کے فارن منسٹر کو بھارتی میڈیا گالیاں نکال رہا تھا، میجر گورو آریہ جیسے لوگ، اور ایران نے اس کا بڑا برا منایا ہے۔ اور دوسری طرف پاکستان نے کنسسٹنٹلی اپنی یہ پوزیشن رکھی ہے کہ ایران کا شکریہ، اور یہی پوزیشن پاکستان کی امریکہ کے لیے بھی ہے، چائنا کے لیے بھی ہے، ترکی کے لیے بھی ہے اور ایران کے لیے بھی ہے، جبکہ ان سارے ممالک سے انڈیا بگاڑ ہے۔ ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہوئی ہے، پرائم منسٹر آفس نے خود اس کو کنفرم کیا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ شہباز شریف نے ایران کے سپریم لیڈر کو بھارت کے پورے ہیجیمونک اور ریویژنسٹ ڈیزائنز کے بارے میں ایکسپلین کیا ہے، ان کو ایک قسم کی بریفنگ دی ہے اس پوری جنگ کی اور اس کے پیچھے محرکات کی، کہ بھارت نے کس طرح اس کو ایسکیلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، کہ کیا ان کے ایجنڈاز ہیں۔ مودی کی جو ہندوتوا لیڈ گورنمنٹ ہے بی جے پی کی، اس کے کیا عزائم تھے، اس کے پیچھے کیا آئیڈیالوجی ہے آر ایس ایس کی، وہ ساری ایکسپلین کی ہے۔ اور ایران کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے اس پاگل پن کو روکنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ ایون بھارت کے جو کچھ ڈیسنٹ میڈیا آؤٹلیٹس ہیں، این ڈی ٹی وی وغیرہ، انہوں نے بھی اس کو کور کیا ہے۔ انہوں نے اس طرح کور کیا کہ شہباز شریف نے سپریم لیڈر کو شکایت لگائی ایک قسم کی بھارت کی، اور ان کا رسپانس کافی کیلکولیٹڈ تھا، یعنی انہوں نے بھارت کو ڈائریکٹ اٹیک نہیں کیا، لیکن جو ہم نے سٹیٹمنٹ میں دیکھا تھا کہ انہوں نے وار مونگرز کا لفظ استعمال کیا ہے، وہ فلسطین کی بھی بات کر رہے تھے اور پاکستان انڈیا کے ایشو کی بھی بات کر رہے تھے۔ اور ہم نے اس ویڈیو میں ایک دفعہ ڈسکس کیا تھا کہ ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں وہ بھارت کی بہت سی اینٹی مسلم پالیسیز سے ناخوش ہیں،
بھارت میں کشمیر اور لداخ کے کئی علاقوں میں عاشورہ کے موقع پر کرفیو لگا دیا جاتا ہے اور حکومت کی جانب سے ماتمی جلوسوں پر پابندی لگا دی جاتی ہے، جس کو ایران بڑا ہی غور سے دیکھتا ہے۔ مودی کی جو اینٹی مسلم پالیسیز ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں اور ایران کی بھی ان پر گہری نظر ہے۔ اور جس طرح بھارت نے امریکہ کے کہنے پر ایران سے اپنی آئل سپلائیز میں بہت حد تک کمی کر لی ہے، ایران کو اس چیز کا بھی غصہ ہے بھارت پر۔ اس کے علاوہ چابہار پورٹ کے حوالے سے جو کمٹمنٹس بھارت نے کی تھیں وہ بھارت پوری نہیں کر رہا اور ایران چائنا کی طرف دیکھ رہا ہے، اور اب چائنا میں زیادہ تر جو ٹرمینلز ہیں وہ چائنا کنٹرول کر رہا ہے۔ ایک اور چیز جو بھارت کے میڈیا نے بہت زیادہ کور کی شہباز شریف کے ایران کے اس وزٹ کی، کہ یہاں پر پریزیڈنٹ مسعود پزیشکین کے ساتھ جوائنٹ پریس کانفرنس کرتے ہوئے شہباز شریف نے بھارت کو بہت سی آفرز بھی کی ہیں۔ شہباز شریف نے ایک کلیئر میسج دیا بھارت کو کہ ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں ڈائیورس رینج آف ٹاپکس پر، جس میں پانی ہے، جس میں بائیلیٹرل ریلیشنز ہیں، جس میں ٹریڈ ہے اور ایون کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس۔ اس حوالے سے بھی بھارت کو ایک آلیو برانچ آفر کر دی ہے، لیکن ساتھ یہ بھی مینشن کر دی ہے کہ اگر بھارت سیریس ہے ہم سے بات چیت کرنے کے حوالے سے۔ شہباز شریف نے کہا کہ ڈیفرنٹ ایشوز کو ڈائیلاگ کے ذریعے حل کرنا بہت ضروری ہے اس خطے کی سٹیبلٹی کے لیے۔ شہباز شریف نے سپریم لیڈر کو اس حوالے سے بریف کیا کہ کس طرح پاکستان اور ایران کی حکومتیں ایفرٹس کر رہی ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو ایلیویٹ کیا جائے اور اسٹریٹجک کوآپریشن میں اضافہ کیا جائے اور اس کمپلیکس جیو پولیٹیکل سچویشن میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا جائے۔ اور ڈیفینیٹلی یہ ایک ایسی جیو پولیٹیکل سچویشن ہے جس میں جو مڈل پاورز ہوتی ہیں ان کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے ایران نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے، اس جنگ کو رکوانے میں اپنا ایک چھوٹا سا کردار ادا کیا ہے، اسی طرح پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کو کم کرنے میں اپنا ایک کردار ادا کر سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں مڈل پاورز کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے کہ مشکل ٹائم میں وہ ایک دوسرے سے مدد لے سکیں۔ پاکستان اور ایران ہمیشہ مشکل ٹائمز میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ 80 کی دہائی میں پاکستان اور ایران دونوں کو جب چیلنجز کا سامنا تھا تو دونوں نے ایک دوسرے کی مدد کی، گلوبل پاورز سے چھپ کر، ایران کے سٹنگر میزائلز ہوں یا پاکستان کی کوورٹ سپورٹ ایران کو ایران عراق جنگ کے دوران۔ اور شہباز شریف نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے نیگوسیشنز ہو رہی ہیں وہ سکسیسفل ہوں اور ایک اچھی ڈیل سامنے آئے۔ ایران کے سپریم لیڈر نے پاکستان کی تعریف کی جو ریجنل پیس اور سٹیبلٹی کے حوالے سے پاکستان کام کر رہا ہے اور ریجنل کنیکٹیویٹی کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور ایران کے سپریم لیڈر نے پاکستان اور پاکستانی قوم کے لیے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی ملاقات ہوئی ایران کے چیف آف سٹاف آف دی آرم فورسز میجر جنرل محمد باغری سے۔ پاکستان اور ایران دونوں نے اسرائیل کی بربریت کو کنڈیم کیا غزہ کے اندر، اور پاکستان نے ایران کو یقین دہانی کرائی کہ اس حوالے سے کسی بھی چیلنجنگ سچویشن کی صورت میں پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ مڈل ایسٹ کے اس پورے کانفلکٹ میں حماس کی یہ جو جنگ ہے اسرائیل کے ساتھ، ایران اس کو کسی حد تک اون کرتا ہے، اور ایران کی جو پاسداران انقلاب ہے وہ ایکسس آف ریزسٹنس کو سپورٹ کرتی ہے جو ڈیفرنٹ گروپس ہیں اس ریجن میں، حزب اللہ، حماس، انصار اللہ یا اسلامک ریزسٹنس گروپس عراق کے اندر۔ تو اس لیے ایران کی کوشش ہوتی ہے کہ اس پورے کانفلکٹ میں زیادہ سے زیادہ ممالک ان کا ساتھ دیں تاکہ وہ اسرائیل اور امریکہ کو مل کر کاؤنٹر کر سکیں۔ اور یہاں پر پاکستان نے کافی حد تک ایران کا ساتھ دیا ہے ڈپلومیٹیکلی، جس کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ اور ایران نے بھی جو ایک پازیٹیو رول پلے کیا ہے پاکستان اور انڈیا کی جنگ میں، دونوں سائڈز کا ایک دوسرے کے لیے کانفیڈنس بڑھ چکا ہے۔ اور اس چیز کو ایران کے پریزیڈنٹ نے بھی مینشن کیا کہ بہت سے ریجنل اور گلوبل ایشوز ہیں جہاں پر پاکستان اور ایران کا ایک ہی سٹینس ہے، اور OIC میں بھی ہماری پوزیشن ایک ہی ہے۔ اس کے علاوہ دونوں ممالک نے بات کی پاک ایران بارڈر سیکیورٹی پر، کہ کس طرح کرمنل اور دہشت گرد نیٹ ورکس کو قابو کیا جائے گا اور ان کو آزادانہ موومنٹ کی اجازت نہیں ہوگی۔ پاکستان ایران سے BLA کے حوالے سے بھی تحفظات کا اظہار کرتا رہتا ہے کہ BLA حملے کر کے ایران میں چھپ جاتی ہے، ایران کا جو پروونس ہے وہاں ایران کا بھی کوئی خاص چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، بہت وسیع علاقہ ہے، ماؤنٹینیس ریجن ہے بلوچستان کی طرح، وہ بھی بلوچستان کا ہی ایک پارٹ ہے سستان پروونس، تو وہاں یہ کاروائیاں کر کے چھپ جاتے ہیں۔ تو پاکستان کی ہمیشہ یہ ڈیمانڈ رہتی ہے کہ ان پر نظر رکھی جائے اور ان کو بارڈر کراس نہ کرنے دیا جائے، اور ایک بہت بڑا بارڈر ایریا ہونے کی وجہ سے پاکستان اور ایران دونوں کو چیلنجز فیس کرنا پڑتے ہیں۔ اس وزٹ میں پاکستان اور ایران نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں پرماننٹ پیس کو فروغ دیا جائے گا اور اس کو اپنی فارن پالیسی کا کور حصہ بنایا جائے گا۔
ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاک بھارت کانفلکٹ کے بعد پاکستان زبردست ڈپلومیسی کر رہا ہے. پہلے پاکستان کے فارن منسٹر بیجنگ گئے جہاں پر چائنا کے فارن منسٹر کے ساتھ ساتھ افغانستان کے فارن منسٹر سے ملاقات ہوئی. وہاں پر بھارت کے افغانستان کے اندر نیگیٹو انفلوئنس کو کاؤنٹر کرنے کی بات چیت ہوئی. پاکستان اور افغانستان کی دوستی کی بات چیت ہوئی. پھر پاکستان کا ڈیلیگیشن گیا ترکی کے اندر. وہاں پر ترکی کا شکریہ ادا کیا جس طرح انہوں نے مدد کی ڈیفرنٹ طریقوں سے پاکستان کی. پھر پاکستانی ڈیلیگیشن ایران پہنچا جہاں پر دوبارہ زبردست آپٹکس دیکھنے کو ملے. اس پورے ریجن میں پاکستان سکسیسفلی ڈپلومیسی کے ذریعے بھارت کو کاؤنٹر کر رہا ہے اور جواب میں بھارتیوں کے پاس ایک ہی چیز ہے کہ بوائیکاٹ. اور ایسے لگ رہا ہے کہ ایک دن وہ ساری دنیا کا بوائیکاٹ کر دیں گے. ساؤتھ ایشین نیشنز کا وہ آلریڈی بوائیکاٹ کر چکے ہیں. چائنا کا وہ بوائیکاٹ کر رہے ہیں. ترکی، آذربائیجان، اب شاید ایران کا بھی وہ کریں گے. ڈونلڈ ٹرمپ پر بھی وہ تنقید کر رہے ہیں. جبکہ پاکستان ان سارے پلیئرز کا شکریہ ادا کر رہا ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنا کردار ادا کیا اس جنگ کو رکوانے میں. ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں ایران کے سپریم لیڈر کا جو بیان سامنے آیا شہباز شریف سے ملاقات کے بعد جس میں انہوں نے وار مونگر کا ورڈ یوز کیا ہے، کیا وہ اشارہ نیتن یاہو کی طرف تھا یا مودی کو بھی شامل کیا ہے انہوں نے اپنے اس تھاٹ میں؟ آپ کے خیال میں کیا پاکستان سکسیسفلی بھارت کو ڈپلومیسی کے ذریعے کاؤنٹر کر چکا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کامنٹ کیجیے. اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لو، ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے پاکستان سے جن کی مین اسٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں.